बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम। ज़ी9 टीवी के प्रोग्राम हार्ट टॉक एट ज़ी9 में मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और साथी आसिफ सैयद। आज 15 रबीउल अव्वल है और 17 रबीउल अव्वल को इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम का यौम विलादत हाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मनाया जाएगा। इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम की एक रिवायत, खुदा की बारगाह में सबसे पहले नमाज का एहतसाब होगा, अगर कबूल होगी तो दीगर आमाल भी कबूल होंगे, और अगर नमाज रद्द हो जाएगी तो दीगर आमाल भी रद्द हो जाएंगे। आज हम पाकिस्तान पहले जाएंगे विया न्यूयॉर्क, क्योंकि हमने आज डिसाइड किया है कि हम पाकिस्तान के हालात पर सैर हासिल गुफ्तगू कर सकें। हमारे मेहमान वही होंगे, डॉक्टर ग़ुलाम मुश्तबा, CEO चेयरमैन पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट। ये पिछले प्रोग्रामों की कंटिन्यूटी है, क्योंकि बहुत से सवालात तशना रह जाते हैं पिछले 2-3 प्रोग्रामों में, इसलिए हम आज उनको पूरा टाइम देंगे कि वो हमारे साथ रहें और हम उनसे सवालात कर सकें। साथ ही आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड कप T20 शुरू है, और उसमें आज तक जो क्वालिफाई राउंड था उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, आयरलैंड और स्कॉटलैंड एज़ एक्सपेक्टेड क्वालिफाई कर चुके हैं, और अब ये 12 टीमें हो जाएंगी जो 23 अक्टूबर से फ़ाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। इस सिलसिले में जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि ग्रुप 1 और 2 डिवाइड किए गए हैं। ग्रुप 1 में इन सुपर 12 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़। ग्रुप 2 में पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड थे, और अब ये 4 टीमें यानी श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और बांग्लादेश इनको ज्वाइन कर चुकी हैं। मुकाबलों का आगाज़ 23 अक्टूबर से होगा, जब ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ से है। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला संडे के रोज़ 24 अक्टूबर को इसी मैदान पर खेला जाएगा, और इसका शायकीन को इंतज़ार है। जैसे हमने पहले आपको बताया था कि हमारे ज़ी9 के रूह रवां अली शाह क्रिकेट के इस वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं। आपने उनकी तरफ से ऐलान कल सुन लिया होगा, और हम इंशाअल्लाह ये नशरियात आपके साथ बराह रास्त पहुँचाएँगे। आइए चलते हैं न्यूयॉर्क, जहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन CEO डॉक्टर ग़ुलाम मुश्तबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम आसिफ साहब। जी डॉक्टर साहब, हम आपको बार बार ज़हमत देते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में सूरत हाल इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही है और लम्हा लम्हा सूरत हाल पर आपकी गहरी नज़र रहती है। हम चाहते हैं कि हम अपने नाज़रीन और सामीन को आपकी आरा से बताते रहें, और वो आपके ख़यालात से मुत्तफ़िक हों न हों, लेकिन हमें आपकी राय उन तक पहुंचाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वही जो 2 प्रोग्रामों में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो मसला एक गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया है DGISI के हवाले से। कल हमने सुना कि जो नोटिफिकेशन के बग़ैर ही
لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو یہ قیادت سونپ دی گئی ہے، لیکن کل ہی پھر ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ افغانستان کی صورتحال ڈسکس کرنے کے لیے، ان کے عبوری وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے جو آئی ایس آئی کی نمائندگی کر رہے تھے وہ جنرل فیض حمید صاحب تھے. سوری، آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا قابو پا لیا گیا ہے اس صورتحال پر، یا ابھی وہی صورتحال باقی ہے اور عوام الناس کو اور خصوصاً میڈیا کو سب کو لمبو میں رکھا گیا ہے؟ صاحب، آپ کا سوال اس وقت جس تناظر میں کوشچن آپ کر رہے ہیں اور جس پرٹیکولر وقت پہ آپ کوشچن کر رہے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈگ کر کے نکالی جا رہی ہیں. پہلی چیز یہ کہ آسما شیرازی نے جی ایک آرٹیکل جو بی بی سی پہ پبلش کیا، جس پہ اعتراض کیا وفاقی وزیر یا مشیر جو بھی گل صاحب ہیں انہوں نے، کہ جی اس طرح کے آرٹیکل کیوں لکھے گئے اور خاتون کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا جو پاکستان کی خاتون اول ہیں، جی جی اور انڈائریکٹ کیا گیا، بغیر نام لیے کیا گیا یہ سب کچھ، اور جادو ٹونا اور یہ سب باتیں کی جی گئی. ہاں. اس کے اندر پہلی بات یہ کہ یہ حقیقت کیا ہے اس کے اندر، اور اتنی تیزی سے یہ چیز ایکسسیبیٹ کیوں ہوئی پاکستان کے اندر. اس سے پیشتر ہم نے یہ بھی دیکھا، اور یہ آپ کے سوال کے جواب میں ہے، اس سے پیشتر ہم نے یہ دیکھا کہ جمیمہ خان نے ایک ٹویٹ کیا تھا جو بعد میں وڈرا بھی کیا. اس ٹویٹ کے اندر بھی اسی چیز کا ذکر تھا کہ پاکستان کے اندر جادو ٹونے کا کردار، اور بالخصوص پاکستان کے وزیر اعظم کا اس کے اندر کیا کردار ہے. یہی بات اس کے علاوہ ان کی دوسری بیگم یعنی ریحام خان نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا. تو 2 گواہیاں پہلے آ چکی ہیں جمیمہ خان کی اور ریحام خان کی اس سلسلے میں. مستند گواہیاں. اس کے بعد اب مزید یہ اخبار کی زینت بن چکا ہے، اور اخبارات میں اس قسم کی باتیں بہت تیزی سے ہو رہی ہیں. حقیقت کیا ہے، اور اس حقیقت کا کیا تعلق ہے اس ڈی جی آئی ایس آئی کی سلیکشن سے، یا ان کی نامینیشن سے، یا ان کو ڈیزگنیٹ کرنے سے؟ جی ہاں، اس کا بہت بڑا تعلق ہے، اور آپ کے ناظرین کو یہ اس کے اندر یقیناً ان کی بھی خواہش ہوگی جاننے کی کہ وہ کون سا تعلق ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہر آنے والا یا ہر اقتدار پہ بیٹھنے والا اس کا ایک پیر ہوتا ہے اور اس کا ایک نجومی ہوتا ہے. وہ دونوں کا سہارا لے کر وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہوتے ہیں. یہ بہت سالوں سے یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں، اور بالخصوص اس دور میں جب انہوں نے چوکھٹ پہ سجدہ کر دیا جا کر، اور جب چیزیں کچھ اور سامنے پکچرز آ گئیں، تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ یہ کچھ حدود سے بہت آگے نکل چکے ہیں. اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا، اس وقت تو کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ بڑا پرومیننٹلی نظر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک میرے پاس ویڈیو کلپ رات کے وقت ریسیو ہوئی، جو کہ ایک فوجی افسر کی تھی میرے پاس بھیجی ہوئی. یقیناً ان کا نام تو صیغہ راز میں ہی رہے گا، کہ بنی گالا پہ پوری اسٹریٹ پر 2 میل تک، جہاں پر عمران خان صاحب کا گھر ہے، وہاں سے 2 میل تک ہر 3 درخت کے بعد ایک درخت پہ لال رنگ کا دوپٹہ باندھا گیا. اور جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ جی یہ بتائیے کہ یہ آپ نے کل دیکھا تھا، تو ٹھیلے والا جو وہاں ٹھیلا لگاتا ہے وہ کہتا ہے کل تک تو نہیں تھا، یہ کس وقت ہوا ہے مجھے نہیں پتا. پھر جب بچوں سے پوچھا گیا جو اسکول اور کالج جاتے ہیں کہ آپ نے بس اسٹاپ پہ کیا یہ پہلے دیکھا تھا، انہوں نے کہا ہم نے بھی نہیں دیکھا، یہ کس وقت ہوا. تو ایک پوری پلاننگ کے تحت وہ لال دوپٹے باندھے گئے. پتہ نہیں کس نے سازش کی، یا پھر عمران خان کو لپیٹنے کی کوشش کی کہ یہ دوپٹے باندھ رہی ہیں، پیرنی ان کے پیچھے ہیں، آئی ڈونٹ نو. لیکن چاند کا تعلق کہ 12ویں کے بعد 14ویں چاند، جب چاند اپنے عروج پر پہنچ جائے اور اپنی تمام روشنی دینا شروع کر دے، اس کے بعد آپ دستخط کریں گے. ایسا لگتا ہے کہ ان کی ملاقات ہمارے قمر جاوید باجوہ صاحب سے جو ہوئی، اس ملاقات کے اندر انہوں نے ایک ریکویسٹ
کی ہوگی، یہ ہمارا ایک اپنی اسیسمنٹ ہے کہ جی ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے، آپ نے جن کو رکھا ہے ہم اس کو نہیں تبدیل کر سکتے ہیں، ہم اپنی لمیٹیشنز کو جانتے ہیں اور اپنی لمیٹیشنز کو سمجھتے ہوئے ہم اس نام کو نہیں بدلیں گے. اور یہ بات بارہا آپ کے پروگرام کے اندر 3 ہفتوں سے یہ بات ریپیٹ ہوتی چلی آ رہی ہے کہ ندیم احمد، این احمد اور این اے انجم، ان تینوں میں سے ایک نام سلیکٹ ہونا ہے. یعنی ہم یہ اشارہ دیتے رہے اس پروگرام کے اندر کہ یہ نام تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں سے یہ نام آیا ہے وہ نام بھیجنے والے بہت بڑے لوگ ہیں. اس کے متعلق CNN اینالسٹ نے کہہ دیا. اس کے بعد خود سیکرٹری آف اسٹیٹ مسز کلنٹن نے کہا کہ ڈیپ اسٹیٹ ہے، تو اگر ڈیپ اسٹیٹ ہے تو اس کے اندر تو نام تبدیل نہیں ہوتا. اور یہ عالمی طور پر رائے عامہ اس پر متفق ہے کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ ہے، یہاں پر یہ چیزیں تبدیل نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے ایک ریکویسٹ یقیناً کی کہ 14ویں کا چاند، جب چاند اپنے عروج پہ پہنچ جائے، روشنی پوری دینی شروع کر دے، اس کا کوئی سایہ نظر نہ آئے اور ڈارک اسپاٹ نہ ہو، اس وقت میں سائن کروں گا، آپ بے شک اس کو بنا دیں. تو یہ تو ڈی جی تو بن چکے تھے اور کرسی پہ بیٹھے یا نہ بیٹھے اس سے قطع نظر. ایک اور میرے پاس کلپ آئی کل جو کور 5 سے تھی کہ بڑا دربار اور بڑا کھانا جو ہے کل کور 5 پہ ہو چکا ہے، یعنی فیئر ویل سیریمنی ہو چکی ہے. تو یہ کہنا کہ جی اور کور 5 پر ندیم صاحب کور 5 کے ہی کور کمانڈر تھے، تو ان فیئر ویل کھانا ان کی طرف سے ہوا ہے. اس کا مقصد یہ کہ ان کی روانگی طے تھی یہ ساری باتیں، لیکن دستخط جو ہے وہ 14ویں کی چاند پر ہوگا. تو وہ دستخط کل مطلب اب ہو ہی جائے گا اور یہ چیزیں اب ہمارے سامنے آ ہی جائیں گی. اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. یہ تو ہے بنیادی بات، اور یہ وہ وجہ ہے جس پہ آسمہ شیرازی پر اتنی باتیں اٹھائی گئیں، اتنا گلہ کیا گیا، کیونکہ یہ حقائق اب سامنے لوگوں کے آ گئے ہیں کہ 14ویں کے چاند سے پہلے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. وہ ان کی مجبوریاں تھیں، کچھ جنات جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں وہ ان کی ریکوائرمنٹس تھیں، ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان جناتوں کی محفل اور منزل بن چکا ہے اور فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں، تو یہ فیصلہ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ان باتوں میں حقیقت ہے، اسی طرح ہو رہا ہے جیسے کہ آسمہ شیرازی کا آپ نے حوالہ دیا، یا جس طرح سے مریم نواز شریف جس طرح سے جلسوں میں کہہ رہی ہیں، تو کیا پاکستان جادو ٹونے پر چل رہا ہے؟ دیکھیے آصف، ہم اور آپ تو آبزرورس ہیں، ہم تو انالیسس کر رہے ہیں. ہمارے سامنے انالیسس میں 2 بڑے وٹنسز، اس سے بڑا وٹنس اور نہیں آ سکتا کہ 2 خاتون ان کی بیگمات رہی ہیں. بیگم نمبر 1 نے کہا کہ ایسا ہے، بیگم نمبر 2 نے کہا ایسا ہے، اور اس کے بعد یہ ساری شواہد ہم نے دیکھا کہ جی چوکھٹ پہ جا کے انہوں نے سجدہ کر دیا، ہاتھ اٹھا لیا، یہ ساری باتیں ہم نے دیکھی. تو اس کو لاء میں کہتے ہیں سبسٹینشیل ایویڈنس. تو سبسٹینشیل ایویڈنس یقیناً موجود ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. اب میں آپ کو یہ تو اس میں انسسٹ نہیں کروں گا کہ ان کی گلی میں اور ان کے محلے میں کون لوگ رہتے ہیں اور وہ کس قسم کے ٹرک کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور گوشت کو چھت پر پھینکتے ہوئے کس کس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں انکانسیکوینشل ہیں، لیکن یہ ہمارے علم میں یہ ساری باتیں ہیں. تو دیر از این ایشو دیئر. پاکستان جادو ٹونے پر یقیناً کہیں نہ کہیں چل رہا ہے، اور یہ ہماری اپنی آبزرویشن نہیں ہے. یہ آبزرویشن جن لوگوں نے دی ہے ان کا نام ہم سامنے لا چکے ہیں، اور یہ آبزرویشن چھوٹی آبزرویشن نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے اس ہفتے 2 عدالتی فیصلے آئے ہیں. ایک فیصلہ اسحاق ڈار کا آیا ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب سے معافی مانگی ARY نے. دوسرا فیصلہ زلفی بخاری کا آیا جس پہ ریحام خان نے معافی مانگی. اور اس سے پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو ایک فیصلہ اور آیا تھا جس میں شیخ رشید نے ریحام خان سے معافی مانگی تھی. تو یہ 3 فیصلے لندن کی عدالت نے دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لندن کی عدالت از اے کریڈیبل انسٹیٹیوشن، اینڈ اینی انسٹیٹیوشن دیٹ از کریڈیبل کین بی براٹ ٹو نوٹس آن سچ تھنگ جہاں پہ ڈیفیمیشن ہو رہی ہے. میں اور آپ تو کینیڈا اور امریکہ میں رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ویسٹ کے کورٹس کے اندر بائس نہیں ہے، کوئی بائی پارٹیزنزم، اس کے اندر کوئی پارٹیزنزم نہیں ہے. تو ہم اس چیز کو جاننے کے بعد بھی اپنے پاکستانی آڈینس کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ہم وطنوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کورٹس بائس نہیں ہیں. جب کتاب کے اندر
ریحام خان نے اتنے بڑے بڑے چارجز لگائے, کچھ ایسے چارجز لگائے جو ہم ٹی وی پر بولنا پسند نہیں کریں گے اخلاقی طور پہ. مورل ٹرپڈیٹی کو ہم اپ ہولڈ کریں گے, اس کو اپ ہولڈ کرتے ہوئے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے سیریس نیچر کے چارجز جو لگائے گئے, اس کو عمران خان کا مورل آبلیگیشن تھا کہ اس کو لنڈن کورٹ کے اندر چیلنج کرتے, اور وہ پریسیڈنس جو اسحاق ڈار نے, وہ پریسیڈنس جو زلفی بخاری نے قائم کی, وہ پریسیڈنس جو ریحام خان نے خود شیخ رشید کے خلاف قائم کی, اس پریسیڈنس کو عمران خان کو قائم کرنا تھا اور عوام کے کانفیڈنس کو ریپوز کرنا تھا. کیونکہ جہاں پر عوام میں ہم جیسے بھی لوگ بیٹھے ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ چارجز صحیح ہیں, کیونکہ آپ اس چیز کو چیلنج نہیں کر پا رہے, تو اگر آپ کے اپنے لوگ چیلنجز کو کر دیتے ہیں, آپ کے اپنے زلفی بخاری چیلنج کر دیتے ہیں اور جیت جاتے ہیں, تو واٹ از دا پرابلم وتھ یو, وائی کینٹ یو چیلنج. ریحام خان کی کریڈیبلٹی رہی ہے اس معافی نامے کے بعد, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, ریحام خان کی کریڈیبلٹی رہی ہے ایک انسیڈنٹ کے اندر, ایک بات جہاں پہ لیک آف ایویڈنس ہو اس پہ پروو ہو جائے, دیٹ ڈز ناٹ کنسٹرو دیٹ ایوری تھنگ از رانگ. 10 چیزیں جو وہ, ہاں, اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اس سے ارریلیونٹ ہیں, اس سے ریلیونٹ نہیں ہیں. وہ باتیں عمران خان سے ریلیٹڈ ہیں. اٹ از اپ ٹو عمران خان ٹو کم اپ اینڈ پروو کہ جی یہ ایویڈنس لائیں. ان کو شاید اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے جو ریحام خان نے کہا کہ بلیک بیری میں میرے پاس سب چیز سیکیورڈ ہے, سیفڈ ہے, تو اگر وہ بلیک بیری موجود نہیں ہوتی تو اتنے بڑے بڑے چارجز کا مقصد $multi-million ڈیفیمیشن سوٹ ریحام خان تو برداشت نہیں کر سکتی تھی, اور عمران خان کے پاس بہترین موقع تھا کہ اپنی کریڈیبلٹی کو پروو کرتا عوام کے سامنے کہ جی دیکھیے میں صحیح ہوں, یہ مجھ پہ خواہ کی باتیں کی جا رہی ہیں. عمران خان اوائڈ کرتے ہیں کورٹ میں جانے سے, ہو سکتا ہے ان کی یہ بھی وجہ رہی ہو, ورنہ کیلیفورنیا بھی چلے جاتے وہ اس طرح سے, تو جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے وہ لڑ لیتے, بنی گالا کا کیس فائٹ کر لیتے, تو وہ تو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں نا ان سارے, مطلب وہ اس طرح سے لائم لائٹ میں نہیں آنا چاہتے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب داڑھی میں تنکا ہو تو پھر آپ اوائڈ کریں گے کہ داڑھی نہ دکھائی جائے. بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کو پروو کرنی ہے, جو چیز جہاں پہ آپ کو پریزنٹ ہونا ہے, اس سے کب تک بچیں گے آپ, کب تک آپ فورن فنڈنگ کیس سے بچیں گے؟ آج آپ کی حکومت چلی جائے گی, کل دوسری حکومت آپ کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دے گی. ان چیزوں سے آپ بچ نہیں سکتے. Court proceedings has to be faced by the people holding public offices, and it is a norm ہے یہ, چاہے وہ کلنٹن ہوں, چاہے وہ پیٹریس ہوں, جنرل پیٹریس ہوں, چاہے وہ کیلیفورنیا کا گورنر شوارٹزنیگر ہو, they all have to face the court. He is not something super where he can be exonerated from being presented to the court. ڈی این اے کیس میں کورٹ نے ایسے کیوں فیصلہ نہیں لیا؟ اس کا مطلب تو عمران خان کی جیت ہے. نہیں, ڈی این اے کیس کے اندر کس کورٹ نے؟ پاکستان کی کورٹ نے, کیلیفورنیا کورٹ نے. کیلیفورنیا کی کورٹ کے اندر تو عمران کو گلٹ قرار دے دیا گیا. ہاں, ہی واز گلٹ. لیکن اس کے بعد وہ آرام سے آ جا رہے ہیں امریکہ. ایسا تو نہیں ہے کہ کورٹ نے ان پہ کوئی پابندی لگائی. دیکھیے, یہ کرمنل پروسیجر نہیں ہے. یہ کیس تھا چائلڈ سپورٹ کا, یہ تھا پیٹرنٹی کا. یہ کرمنل کیس نہیں تھا جس میں ان کو جیل جانا تھا. اس کے اندر جو فیصلہ ہونا تھا وہ فیصلہ ہو گیا. He has been declared. وہ ڈی این اے سے اوائڈ تو کر رہے ہیں. ڈی این اے سے اوائڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پروو ہو جائے گا مزید, ان کی ساری باتیں ختم ہو جائیں گی. اب یہ کون انکار کر سکتا ہے ڈے لائٹ کے اندر کہ جی وہ بچی ان کی بچی نہیں ہے؟ آپ شکل تو دیکھیے اور اس کے بعد بتائیے کہ ان کی بچی ہے یا نہیں ہے. تو اب مطلب بحث آپ کو دوسری طرف لاتا ہوں. یہ جو آج کل آئی ایم ایف سے ڈیل چل رہی ہے, ہمارے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب آئے ہوئے ہیں آپ کے ہاں, اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر صاحب ان کو اسسٹ کر رہے ہیں. کل میں نے گورنر اسٹیٹ بینک کا ایک بڑا مضحکہ خیزی میں کہوں گا بیان سنا اور لائیو سنا, جہاں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ ڈالر کی قیمت اس لیے کی ہے کہ محنتی پاکستانی جو وہاں پر ہیں اوورسیز میں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں, کیونکہ جب ڈالر بڑھے گا تو ان کو ظاہر ہے جب پیسے بھیجتے ہیں وہ تو ان کو فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے صرف بریک کی اجازت لوں گا,
بریک کے بعد آپ اسی سوال کا جواب دیجیے گا. ناظرین، یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر غلام مشتبہ شریک ہوں گے، اور ہم جیسے ہی بریک سے واپس آئیں گے تو جو سوال میں ان کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں وہ سوال، ان سوال کا ضرور وہ جواب دیں گے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433. Or visit www.qaskhan.travels.com. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halwa, halwa puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید Z9 کے پروگرام ہارٹ ٹاک ایٹ Z9 میں. وقفے سے پہلے ہم نے ڈاکٹر غلام مشتبہ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا. آئیے اس کی کنٹینیوٹی میں ڈاکٹر غلام مشتبہ کے پاس واپس چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ہم وقفے سے جی آ گئے ہیں. سوال بہت انٹرسٹنگ سوال کیا آپ نے. اس سوال سے پہلے ایک بات میں گزارش کروں گا کہ FATF کا اجلاس ہوا جی، اور FATF کے اجلاس میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس وقت کی، اس میں انہوں نے پاکستان کو گرے لسٹ میں کنٹینیو کروایا ہے. یہ ابھی کی لیٹسٹ انٹرنیشنل نیوز ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ پاکستان گرے لسٹ سے باہر نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان پہ جو چارجز ہیں اور جو چارجز انہوں نے کلیم کیے کہ ہم نے سیٹسفائی کر دیے ہیں، اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. یہ FATF نے بھی اناؤنس کیا، اور FATF نے ان کو کہا ہے کہ ان چارجز پہ مزید ورک کریں. چنانچہ میں IMF اور اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے فائنانس منسٹر کی اس ڈسکشن کو اس سے ریلیٹ کروں گا. اس کا مقصد یہ ہوا کہ انٹرنیشنل ادارے اس وقت پاکستان کی جو فائنڈنگز ہیں اس کے اندر سیٹسفیکشن ان کی نہیں ہوئی، اور سیٹسفیکشن نہیں ہونے کا مطلب یہ کہ پاکستان کو مزید پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ لا کو انفورس کریں، اور اس کو پابند کرنے میں ٹرانسپیرنسی ان کو مینٹین کرنی ہوگی. ٹرانسپیرنسی مینٹین کرنے کے لیے ان کو بہت سی چیزیں نکال کر دینی پڑیں گی، اور جب تک وہ نہیں کریں گے، اس پہ ایگریمنٹ نہیں کریں گے، ان کو کسی قسم کی کنسیشن IMF یا ورلڈ بینک سے نہیں ملے گی. چنانچہ ان کی پوری کوشش ہے کہ IMF سے کنسیشن حاصل کریں، اور IMF کی پوری کوشش ہے کہ ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کیا جائے. اسٹیٹ بینک کے گورنر کو انڈیپینڈنٹ لگانے کا پرپس بھی یہی تھا کہ پاکستان کے ساتھ ٹرانسپیرنسی مینٹین ہو، کیونکہ یہ پاکستان پہ بڑا ایک چارج تھا کہ پاکستان بہت سی چیزوں کو چھپا رہا ہے. سکسیسو گورنمنٹس نے چھپایا ہے، خاص طور پہ CPEC کے اندر جتنی چیزیں رہی ہیں وہ پبلک نہیں ہوئی ہیں. چنانچہ کرپشن کو روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کی جائے اور عوام کو ڈیلیور کیا جائے. یہ پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ میں جاتا ہے جو کنڈیشنز IMF دینا چاہتی ہے ٹرانسپیرنسی کی. ان کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اگر آپ کرپشن کر رہے ہیں، جیسے کہ 2 رپورٹس آئی ہیں، اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ کو 3 سال ہو چکے ہیں. چنانچہ 2020 اور 2021 فسکل ایئر کی رپورٹس آ چکی ہیں جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ریلیز کی ہیں، اور اگر آپ کی آڈینس چاہے تو FY2020 اور FY2021 کی رپورٹ انٹرنیٹ سے پل کی جا سکتی ہے. اس رپورٹ میں آڈیٹر جنرل کی پہلی رپورٹ میں تقریباً 1.24 بلین روپیز کا گھپلا
انہوں نے مختلف وزارتوں پہ عائد کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کرپشن اس تعداد میں پاکستان کے اندر 2020 میں آن ریکارڈ ہوئی ہے. اور اس بات کو آپ کی آڈینس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چور 10 بار چوری کرتا ہے، پکڑا ایک ہی بار جاتا ہے. تو اگر 1.24 انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ میں آڈیٹر جنرل نے رپورٹ کر دی ہے تو اس کا مقصد یہ کہ گھپلہ اس سے بڑے پیمانے پر ہوا ہے. دوسری چیز یہ کہ 2021 کے اندر جو کووڈ کے معاملات ہیں اس کے اندر 1.27 بلین روپیز کا گھپلہ ہوا ہے، جس رپورٹ کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی اور پبلش نہیں کی، جس پہ آئی ایم ایف سے ان کا معاملہ چلتا رہا اور آئی ایم ایف چاہتی تھی کہ یہ ساری رپورٹس آپ پبلک کریں. اس کو دبایا گیا. یہ ایک بڑا معاملہ تھا جو پچھلے 5-6 مہینے سے چل رہا ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ بھی نظر میں رکھیں کہ جتنی چیزیں تھیں جس کا آپ نے ذکر کیا، فورن فنڈنگ سے لے کر جو درخت لگائے گئے بلینز کی تعداد میں، جو ہائی ویز بنائے گئے، جو زمینیں بیچی گئیں، جو مراد سعید کی منسٹری کے اندر گھپلے بازی ہوئی، جس کے اندر زلفی بخاری کا معاملہ کھڑا ہوا، یہ ساری چیزیں بے شک ایکوزیشنز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی پروو ہوئی ہیں کورٹ کے اندر، لیکن یہ ایکوزیشنز بڑی سیریس نیچر کی ہیں اور اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف ان کو اس طرح فری ہینڈ تو نہیں لینے دے گی، یہ بات طے ہے. اور یہ اس جال کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں اور اس جال میں پھنسنے کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو کرنسی ریٹ ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ اوورسیز پاکستانیز کو بینیفٹ ہو رہا ہے، یہ تو ایک کور اپ ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ڈالر 200 پہ جا رہا ہے. اور آپ کی آڈینس کو میں یہ بتا دوں کہ اگر ان میں سے کچھ لوگ اپنا پیسہ ڈالر میں رکھنا چاہتے ہیں تو 15-20% وہ آئندہ 6 مہینے میں گین کر جائیں گے، اس لیے کہ یہ بہت تیزی سے ڈکلائن کر رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیلنس آف پیمنٹ ہے آپ کی ٹریڈ کی، یعنی آپ کی ایکسپورٹ اور آپ کی امپورٹ، اس کے اندر بہت وائڈنڈ گیپ آ چکا ہے. اور یہ کیوں آیا ہے اور کب آیا ہے یہ تو آپ کو اچھے اکانومسٹ ہی بتا سکیں گے، لیکن ہم اور آپ سمجھنے کے لیے، اور آپ بھی ظاہر اسٹیٹسٹکس کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں تو آپ بھی مارکیٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں اور گراف کو آپ دیکھتے ہیں. اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ سی پیک کے معاملے کے اندر بہت سی چیزیں امپورٹ ہوئیں اور چائنا جاتی رہیں ایکسپورٹ ہو کر پاکستان کے اندر، اور پاکستان کی اپنی ایکسپورٹ جو ہے وہ گھٹتی چلی گئی. اور ہماری خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت سیویئرلی ہٹ ہارڈ ہوئی ہے. اس صورتحال کے اندر اب ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں ایکسپورٹ، یہ ہمیں بتایا جائے. کہانیاں دے رہے ہیں کہ جی F-17 تھنڈر جو ہے وہ ہم نے ملیشیا کو بیچ دیا، پھر تیسرے دن بیان آتا ہے کہ جی وہ سری لنکا کو بیچ دیا، پھر چوتھے دن بیان آتا ہے نائجیریا کو بیچ دیا. آپ نے $500 ملین اس پر جوائنٹ وینچر میں خرچ کیا اور صرف 3 جہاز بیچے ہیں پچھلے 8-10 سال کے اندر. تو آپ کہاں پہ پیسہ ارن کر رہے ہیں؟ آپ تو پیسہ ڈبو رہے ہیں ہر جگہ جا کر. اور یہ سچویشن پاکستان کے اندر بڑی الارمنگ ہے. پاکستان کی اکانومی خراب ہوتی جا رہی ہے، پاکستان کے اندر لوگوں کی بائنگ پاور ٹوٹ رہی ہے. عوام یہ نہیں پوچھنا چاہتی گل سے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے یا اسٹیٹ بینک کے گورنر سے. عوام یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ پاکستان کے عوام کی بائنگ پاور کیا ہے، پاکستان کا مزدور اس کی بائنگ پاور کیا ہے. کیا اس کی یہ بائنگ پاور ہے کہ وہ ٹیکسی پہ بیٹھ کے گھر جا سکتا ہے؟ نہیں. کیا اس کی یہ بائنگ پاور ہے کہ وہ نیسلے کا پانی پی سکتا ہے؟ نہیں. کیا اس کی یہ بائنگ پاور ہے کہ وہ جو آپ کے ٹینکر مافیا چل رہا ہے پانی لینے کے لیے اس کو بائی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. تو جب بائنگ پاور لوگوں کی ختم ہو گئی ہے، اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے، اچھی تعلیم نہیں دے سکتے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ امریکہ سے کم ہے. آصف صاحب، آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، آپ کی آڈینس کینیڈا میں رہتی ہے. آپ جب گیس اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو وہ لڑکا جو آپ کی گاڑی پہ گیس ڈال رہا ہوتا ہے، پیٹرول ڈال رہا ہوتا ہے، اس کو تنخواہ $12 اور $15 این آور ملتا ہے. اور وہ جو گیس اسٹیشن امریکہ میں بھی منیمم $15 این آور ہے، آپ کے یہاں بھی $15 این آور ہے. تو اب آپ بتائیے کہ وہ جو کاسٹ ہے اس کی ڈیلیوری کے اندر، سروس کے اندر، وہ ایڈ اپ ہوتی ہے ڈالرز میں. اسی طرح جو اس نے کیبن بنا رکھا ہے اس کا جو خرچہ، اس کی کنسٹرکشن بلٹ اپ کرنے میں، پیٹرول پمپ جس کو آپ پاکستان میں کہتے ہیں یعنی گیس اسٹیشن، اس کے اوپر جو خرچہ آتا ہے وہ $1 ملین کا آتا ہے. $1 ملین پہ گیس اسٹیشن یہاں بنتا ہے جو پاکستانی روپیز میں 17 کروڑ روپے بنتے ہیں.
تو اوور ہیڈ ایکسپنسز یہاں پر ڈالرز میں ہوتے ہیں, بجلی ڈالرز میں پے ہوتی ہے, امپلائیز ڈالرز میں پے ہوتے ہیں. اس کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں پاکستان سے جہاں پر روپیز میں آپ پیسہ پے کرتے ہیں اور سستے میں آپ کو چیپ لیبر ملتی ہے. اب کیا کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ 600 روپی ڈاکٹر صاحب, میں نے اسٹیٹس دیکھے ہیں, 600 روپیز پر ڈے کے حساب سے پاکستانی لیبر کی مزدوری ایک دن کی بنتی ہے. اور اگر آپ یہاں پر شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں تو یہاں اگر $15 پر آور کے حساب سے آپ کیلکولیٹ کریں تو کوئی یہ $604 بنتے ہیں. جی جی, تو آپ کی اوور ہیڈ کچھ بھی نہیں ہے. اس اوور ہیڈ پہ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے آصف صاحب کہ ہیٹی از ناٹ این آئل پروڈیوسنگ کنٹری. بالکل. اور آپ کو پتا ہے کہ ہیٹی ایک پور کنٹری ہے اس ریجن کی. وہاں پہ گیس پرائس 52 سینٹس لیٹر ہے, 52 سینٹس کا 1 لیٹر ہے. پاکستان از این آئل پروڈیوسنگ کنٹری. 86,000 بیرلز اے ڈے پاکستان آئل پروڈیوس کرتا ہے. آپ جا کر فیگرز انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجئے. 86,000 بیرلز اے ڈے پاکستان پروڈیوس کرتا ہے. پاکستان از مچ بیٹر اکنامکلی ایز کمپیئر ٹو ہیٹی. اور پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت یا گیس کی قیمت 72 سینٹس لیٹر ہے اور ہیٹی کے اندر 52 ہے. اس کمپیریزن کا جواب دیجئے گل صاحب. جی گل صاحب یہ مت بتائیے کہ امریکہ میں کیا ہے, آپ ہی بتائیے ہیٹی میں ایسا کیوں ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو پھر دوبارہ لے جاتا ہوں. کل میں نے دیکھا افغانستان کی صورتحال, جیسے میں نے شروع میں پچھلے سیگمنٹ میں ذکر کیا تھا کہ جنرل فیض حمید اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی گئے ہیں, اور کل ہی ٹی وی پر بڑے شدت سے اعلان کیا گیا کہ امریکن صدر کو ریسکیو کرنے کے لیے اب ضرورت پڑی ہے عمران خان کی, پاکستان کی, اور وہ شاید عنقریب جو بائیڈن عمران خان کو کال کریں گے اور پاکستان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان کا ساتھ دیں, کیونکہ جو ان کی پلاننگ تھی وہ پوری طریقے سے ناکام ہوئی. آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیے, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں پوری کی پوری میڈیا پاکستان میں نیریٹیوز پہ چلائی جاتی ہے, کہانیاں گڑھی جاتی ہیں, کانسپریسی تھیوریز لائی جاتی ہیں, اور یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب یونائٹڈ نیشنز کے پروگرام میں آئے اور ڈنر تھا اور پاکستان جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ٹرمپ سے میری ملاقات ہوئی اور ٹرمپ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ عمران خان صاحب کیسے ہیں, تو میں نے کہا عمران خان صاحب خیریت سے ہیں. اور یہاں پھر وائٹ ہاؤس کو ریفیوز کرنا پڑا. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے یہ خبر, انٹرنیشنل نیوز, وائٹ ہاؤس کو ڈینائی کرنا پڑا کہ شاہ محمود قریشی سے تو ہاتھ بھی نہیں ملایا ٹرمپ نے, کجا یہ کہ پوچھا جائے کہ عمران خان کیسے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا کوئی جواب نہیں ہے کہ آپ کانکاکٹڈ سٹوریز تیار کریں اور کہیں یہ ہوگا. تو اس کانکاکٹڈ سٹوری کو آج آپ کے اس پروگرام میں آن ریکارڈ رکھ لیجئے کہ عمران خان کو جو بائیڈن فون کرنے کو تیار نہیں ہے. ڈائنامکس چینج ہو چکی ہیں, عمران خان کی کہیں ضرورت نہیں ہے. اب آئیے کہ ان کا دورہ افغانستان کا جی, اور اس دورے کے پیچھے محرکات اور ہو کیا رہا ہے افغانستان کے مسئلے پہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے, جس کو پاکستانی میڈیا مستقل سپریس کر رہی ہے, کہ یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹ کے اندر ایک بل پیش ہوا ہے. اس بل کے 2 پارٹس ہیں, پارٹ اے اور پارٹ بی. پارٹ اے میں اس گورنمنٹ کو, جس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا نام بھی لیا گیا ہے, کہ وہ گورنمنٹ جنہوں نے طالبان کو اسسٹ کیا ان کو پنشمنٹ کیوں نہیں ملنی چاہیے, ان کی انویسٹیگیشن ہو کہ انہوں نے کہاں کہاں ساتھ دیا ہے. پارٹ اے ہے. پارٹ 2 بل کا یہ ہے کہ ان انڈیویجولز کو جنہوں نے اسسٹ کیا طالبان کے امیڈیٹ رائز کے اندر 2021 میں, جب یہ خبر آ گئی کہ امریکہ پل آؤٹ کر رہا ہے, تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے طالبان کو اتنی تیزی سے آگے بڑھا دیا اور پنجشیر میں بھی جیت دلا دی, یہ کون کر رہا تھا. دیکھیے اس کے اندر ایک بہت بڑا چارج آنے والا ہے, اور چارج یہ آنے والا ہے جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں پاکستان کے دشمن اٹھا رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. ہم ایز پاکستانیز, اوورسیز پاکستانیز, ہماری ہمدردیاں پاکستان کی فوج اور پاکستان کی آئی ایس آئی کے ساتھ مکمل طور پر ہیں.
انڈسپیوٹڈلی ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوا کہ ہم بلائنڈ آئیز رکھیں گے جو دشمن کام کر رہے ہیں پاکستان پہ جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ فیض حمید صاحب نے جا کر سیرینا میں جو چائے پی تھی، اس وقت تو کوئی گورنمنٹ بھی نہیں تھی وہاں پر افغانستان کے اندر اور کابل میں، کس ایشورنس پہ وہ چلے گئے تھے کابل؟ کون لوگ اس کے پیچھے تھے؟ ان کی سپورٹ کہاں پر تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ساری چیزیں کرنے میں ان کا کردار ہے، اور یہی چیز بل کا پارٹ 2 ہے۔ اب فیض حمید صاحب پھر گئے ہیں افغانستان، جبکہ ڈی جی آئی ایس آئی نیا آ چکا ہے، اور یہ اسپیشل اسائنمنٹ پر گئے ہیں شاہ محمود قریشی کے ساتھ، اس لیے کہ ان کے ٹرمز طالبان لیڈرز کے ساتھ اچھے ہیں، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تعلقات انہوں نے ڈیلنگ کی ہے، اور یہ طالبان کے ہینڈلر رہے ہیں، تو ہینڈلر کو لے جایا گیا ہے، تو اس کا مقصد یہ کہ ان کی انوالومنٹ اس کے اندر ہے۔ اور یہی وہ ایشو تھا جس پہ عمران خان یہ کہہ کر باجوہ صاحب سے یہ لینا چاہتا تھا کہ ان کو 2 4 6 8 مہینے اور رہنے دیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انتخابات تک ان کو روکا جائے، کیونکہ عمران خان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ فیض حمید صاحب کے ساتھ بہت اچھی تھی۔ دوسری چیز یہ کہ فیض حمید صاحب کی اس انوالومنٹ پہ، پہلے پارٹ میں آ جاؤں کہ کیا فیض حمید صاحب اس انوالومنٹ پہ انٹرنیشنل جو انویسٹیگیشن ہوگی، یو ایس سینٹ کر رہی ہوگی، اور سی آئی اے کی رپورٹ اور ناسا کی رپورٹ اور ایف بی آئی کی رپورٹ آئے گی، اس میں یہ بچ سکیں گے؟ میرا خیال ہے اس میں مشکل ہے، ان کی کوئی نہ کوئی فٹ پرنٹس بیچ کے اندر آئیں گے۔ اب آئیے کہ یہ ہو کیا رہا تھا۔ یہ چاہ رہے تھے کسی طرح کہ ان کو کنٹینیو کرایا جائے، اور ان کو اس کنٹینیوشن کے اندر چیف آف دی آرمی اسٹاف بننے دیا جائے، اس سے ان کی انڈیویجول بچت تھی۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس بل کے اندر اگر خدا نخواستہ نام لے لیا گیا کہ کون کون لوگ انوالو تھے، تو اس نام میں 10 نام میں تو فیض حمید صاحب کا بھی نام آتا ہے، اور اگر فیض حمید صاحب کا نام اس بل کے اندر آ جاتا ہے اور انٹرنیشنل پابندیوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے، تو اس کے بچت کا صرف ایک راستہ تھا، اور وہ راستہ یہ تھا کہ فیض حمید صاحب کو آرمی کا چیف بنا دیا جائے۔ تو یہ کسی بھی پاور کے لیے، انٹرنیشنل پاور کے لیے، اس پہ سینکشن کرنا مشکل ہوگا ایک سٹنگ آرمی چیف کے لیے۔ مگر ان کو میں یہاں آپ کو روکوں کہ آپ اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں جو آپ فیل کر رہے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کو 2 سال کی ایکسٹینشن ملنے والی ہے، تو یہ دونوں چیزیں کانٹراڈکٹری ہیں؟ نہیں، یہ میرا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ان کی اسٹریٹجی تھی کہ کسی طرح ان کو روکا جائے اور ان کو چیف بنایا جائے تاکہ یہ چارجز ڈائلیوٹ ہو جائیں جب یہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوں۔ میرا اسٹینس کیا ہے؟ میری اسیسمنٹ، ناٹ اسٹینس، میری اسیسمنٹ آج بھی میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اور پچھلے 3-4 پروگرام سے بولتا آ رہا ہوں، باجوہ صاحب کو 2 سال کی ایکسٹینشن ملے گی۔ اچھا، آپ نے بڑے کانفیڈنس دکھایا ہے۔ اس کے اندر کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے۔ اور آپ کی آڈینس کو میں لاجک دینے کے لیے کہ میرے پاس انفارمیشن کیا ہے، وہ بات کی بات ہے، وہ جب ایسا ہو جائے گا تو آپ پوچھیے گا کہ کس انفارمیشن پہ میں نے یہ بات کہی تھی، لیکن یہ سوال تشنا رہے گا ابھی۔ اس وقت تک کے لیے میں لاجیکلی یہ بتاؤں، مشرف صاحب نے جب وردی اتاری تھی جی تو کتنے عرصے سروائیو کر سکے تھے؟ 6 مہینے شاید، 3 مہینے بھی نہیں۔ اچھا، یہ سب کو پتا ہے کہ وردی جس دن اتار دی اس دن کام ہو جائے گا۔ وردی کوئی اب نیا آنے والا آخری وقت تک وردی نہیں اتارے گا۔ باجوہ صاحب کل کے بچے نہیں ہیں، وردی نہیں اتار رہے۔ اچھا، یہ بات ایک مسئلے کی طرف اور لے جاؤں گا آپ کو، پھر آپ سے اجازت لیں گے۔ یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کا سلسلہ ہوا ہے، کچھ لوگ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کی چینج کو بھی اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ یہ سوال تھوڑا سا انٹرنیشنل پیرائی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان نیبر کرتا ہے ایران کو، جی، اور بلوچستان پہ چائنا کا اپنا بیس گوادر پر موجود ہے جو اس نے ایگریمنٹ کیا ہے سی پیک کا۔ چائنا کا اور ایران کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ انٹرنیشنل لیول پر نہیں ہے۔
چنانچہ چائنا کی پریزنس گوادر کے اندر ایز اے نیبر ایران کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں ہے. لیکن کوئی بھی نیبر ہو، خواہ وہ انڈیا ہو تھر پارکر کی دوسری طرف یا پنجاب ہو اس طرف، کوئی بھی نیبر ہے وہ آپ کے ہاں گورنمنٹ پہ نظر رکھتا ہے کہ کتنی فرینڈلی گورنمنٹ اس کے بارڈرز پر موجود ہے. ہمیں اسے دیکھنا ہوگا کہ جو بلوچستان کے اندر چینجز آ رہی ہیں یا آنے کا اٹیمپٹ ہو رہا ہے، اور 33 نے سائن کر دیا ہے اور 65 کی اسمبلی ہے، اس کے اندر کون کون سے انٹرنیشنل انٹرسٹ انوالو ہیں اس کھیل کے اندر، اور کون چاہتا ہے کہ بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے اور کیوں کیا جائے، اور کون چاہتا ہے کہ بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز نہ کیا جائے، بلوچستان کو اسٹیبلائز رکھا جائے. اس پہ ہم بہت کھل کر بات تو شاید نہیں کریں گے، لیکن اشارتاً میں یہ بات ضرور کروں گا کہ بلوچستان کے معاملے کو انٹرنیشنل لینس سے دیکھنا پڑے گا. اور یہ صرف یہ نہیں، ان ہاؤس تبدیلی ہے نا، ان ہاؤس تبدیلی کوئی نہیں آئے گی جب تک کہ کوئی بات اوپر سے وہ چاند 14ویں کا نہیں بنے گا، اس وقت تک نہیں ہوگا. تو وہ تبدیلی اوپر سے ہی آتی ہے، نیچے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوگا کہ ان ہاؤس لوگوں نے فیصلہ کر لیا اور جام کرم علی کو ہٹا دیا، ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے کچھ اور جام کمال، اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں. اور بلوچستان ایک بڑا سینسٹیو ایریا ہے پاکستان کے لیے ان دا ڈیز ٹو کم، particularly at a time when economic conditions are leading towards a disaster. اور بلوچستان کے اندر اگر حالات کو خراب کیا گیا تو دو سائڈ سے حالات خراب ہو سکتے ہیں. ایک سائڈ آپ کا نیبرنگ افغانستان ہے جس کے اندر افغانستان کے علاقے انفلوئنس کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان سے یا ایران سے انٹرونشن نہیں ہوگی، لیکن پاکستان ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. وی آر ناٹ ٹاکنگ ان ٹرمز آف عمران خان's گورنمنٹ. ان جنرل پاکستان کو بڑی نظر رکھنی پڑے گی اب بلوچستان پہ آئندہ آنے والے دنوں میں. سی پیک بھی ایک اسٹینڈ اسٹل پہ آ چکا ہے، اور سی پیک کا بھی کوئی رزلٹ پاکستان کو مل نہیں رہا ہے، ماں سوائے پاکستان کو اس کے لونز کی ری پیمنٹس کرنی پڑ رہی ہے، اور وہ پاکستان کو مزید کمزور کر رہی ہے. تو ٹھیک ہے، ذرا تھوڑی سی اکنامک کنڈیشنز پہ پاکستان کو سنبھالنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اکنامیکلی اگر ڈالر 200 پہ چلا گیا تو حالات بہت بگڑ جائیں گے پاکستان کے. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر غلام مشتبہ، سی ای او اور چیئرمین پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ. ہم ان سے پاکستان کی صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے. ابھی اس وقت ہم ایک وقفے کی جانب جائیں گے، اور وقفے سے آنے کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور مہمان جڑیں گی. ٹرسٹی ہیں وارڈ 9 اور 10 کی. ان سے ہم گفتگو کریں گے ان کی حالیہ ریزولوشن کے بارے میں. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آتے ہیں وقفے سے بعد. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت. ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں، اوٹوا، برامپٹن، مسیساگا، کنگسٹن اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آباد کاری کے لیے آئیڈیل. آپ کمرشل، ریزیڈینشل یا انڈسٹریل پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے. لندن، ساؤتھ ایشیا، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، یورپ اور نارتھ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا 25 سالہ تجربہ رکھنے والی سید ٹیم کو کال کیجیے 613-276-0398. سید ٹیم، کوسٹ ٹو کوسٹ ریئل اسٹیٹ with Royal Star Realty. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time.
a commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. जी नाजरीन, वक्फे से एक बार फिर आने पर आपको खुश आमदीद। हमने पिछले 2 सेगमेंट में डॉक्टर ग़ुलाम मुश्तबा को लिया, उनसे पाकिस्तान और इंटरनेशनल सूरत हाल पर तबसरा करवाया। इस वक्त हमारे साथ हैं वार्ड 9 और 10 की ट्रस्टी नोहा दाखरू। नोहा के बारे में आप जानते हैं कि वो बहुत तंदही से काम कर रही हैं और उनका हालिया एक रेजोल्यूशन जो उन्होंने पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के हवाले से पास करवाया इस्लामोफोबिया की तनाजुर में, हम उनसे उनकी राय लेंगे और इस राय के बाद हम आपका फीडबैक का इंतज़ार करेंगे। हम उनको किसी और प्रोग्राम में भी लेंगे अपने, ताकि उनसे इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो नोहा की तरफ से लिया गया। हालांकि वो ट्रस्टी हैं और यहाँ हमने देखा है कि बहुत से और लोग भी इस मामले को लेकर आगे चले हैं, लेकिन इस वक्त ये लीड ली है नोहा ने। मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे उनके व्यूज़ लेता हूँ। Hi Noha, yeah, thanks for joining us and could you elaborate what happened in Peel District School Board, which of course you are representing as a trustee, Ward 9 and 10. Tell us about the Islamophobia resolution, what you actually presented, and it was unanimously passed in this Peel District School Board meeting, and how we get the benefit out of it and how much you firm about everything which is going on. Please. Good evening, everyone, and thank you very much for the opportunity to be here today and to speak with you about some of the important work that we are doing at the school board. My name is Noha Dakrub. As mentioned, I am the school board trustee for Mississauga wards 9 and 10, and I'm very honored to be able to share with you that we are working on developing a anti-Islamophobia strategy at the Peel District School Board that will include mandatory learning for educators. It will include opportunities for students to share lived experiences, and it will also include community involvement, input, and oversight over time as well. Islamophobia is a problem in Canada, and it is a problem in Mississauga and Peel and the GTA as well. And I strongly believe that public education is the key to combating hate and raising awareness and really building a more inclusive and equitable society. And I'm happy to share with you that on September 30th, the Peel District School Board committed to developing an anti-Islamophobia strategy. This strategy will be the first of its kind in Canada, and I'm very proud to say that our community, our local community, will be championing that. To continue community engagement, a committee will be also established to oversee the implementation of the strategy and to continue providing input on how we can make our system more inclusive for Muslim students, staff, and the community. The true meaning of inclusion is in recognizing that we are all different, but we are celebrating those differences and finding common values. So the strategy is not going to be about preaching religion in public schools. It's about building understanding and building a more
equitable society, building more inclusion, building more common ground among all of our communities that live in Peel. And I'm very grateful about the community support. It's been quite remarkable. It's unbelievable. I mean, I knew that there would be some support for this, but I had not imagined the amount of support this would be receiving. And honestly, not just now, but also over the past 7 or coming up on 8 years now, throughout my 2 terms as a school board trustee, I've been so fortunate and so blessed to have so much support from the community, and to be able to have community members that I can turn to for input and for guidance and for ideas as well. Because I don't do these things by myself. I can't do these things by myself. And if it wasn't for your support in helping me first, get to where I am in order to be able to make the changes, none of this would be possible. So in terms of what I would hope to accomplish for the community in the future, I want to continue to build on the work that we're doing in the next year, to continue to advocate for further equity and more inclusion in public education, and making sure that all of our voices are represented, and that we are, we're doing our best to serve all of our communities in Peel in our public education system. A little bit about Noka Dekrub and what I stand for. My name is Noka Dekrub. I am an immigrant. I moved here when I was 13 years old. I'm a mother. I have a daughter. She's 4 years old. And I'm a hard worker. I believe in very hard work. I am a social worker. I work in healthcare as well as being a school board trustee. And I'm very devoted to our community and very keenly interested in making things better for our community today and for our children and future generations tomorrow. And that's what drives me. That's what really gets me out of bed in the morning and keeps me going throughout the day. People always ask me, how do you do all this in one day? And the answer to that is it's passion, it's commitment. It's the fact that I care very much about our community and our future, because it impacts all of us. I want to leave you with a message for young people who may be watching today. And I just want to say, we all have a role to play in combating hate and in building an inclusive society. And we all have a role to play in doing the best that we can do to build our community and serve one another, and make sure that we are looking after one another in our community. Thanks again for allowing me to join you today, for inviting me on. I look forward to having more conversations, and hopefully at some point we'll be able to do that in person as well. And if you have any questions or concerns, you can always reach out to me. And my email address is noka.dekrub@peelsb.com. And you can reach out to me. That's usually the fastest way, because I'll be able to respond to your questions or concerns right away. And if you have anything else, just let me know. Thank you, and hope you have a great day. जी नाजरीन, ये थी हमारे साथ नोहा दाखरूब, वार्ड 9 और 10 की ट्रस्टी। इनसे आपने इनके व्यूज़ जाने इस्लामोफोबिया के हवाले से। हम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि हम इन्हें फिर ज़हमत देंगे ताकि ये मज़ीद एलिब्रेट कर सकें। आज के प्रोग्राम की हद तक इतना ही। उम्मीद है आप हमारे साथ रहे होंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसे लगते हैं? हमारी स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, इससे हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मुझे अपने होस्ट, दोस्त और साथी आसिफ सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।
के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से, GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस हैं guaranteed. हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, vinyl, magnet flyer, business card. Your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश, या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश। रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी अहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता, सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537. If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zak Hassan at 416-879-6537. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. जिंदगी नाम है भरोसे का, हर सुबह नई उम्मीद का, और रियल एस्टेट में इसी भरोसे और उम्मीद के साथ बाएतमाद और जाना पहचाना नाम सलमान सैयद। क्योंकि मार्केट चाहे जैसी भी हो, अगर सच का साथ है तो क्या बात है। सो रियल एस्टेट बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कॉल करें सलमान सैयद at 416-505-3337. Real Link Law Professional Corporation. We take pride in our work ethic to have assisted a variety of clients for more than 10 years. Buying or selling a house can get stressful. We understand the importance of such transactions. Let us offer a hand to make this life-changing transition a smooth one for you. Real Link Law's professional team will provide you with the most appropriate solution and pleasing representation to your immigration needs. We cover extensive services including real estate law, immigration law applications and representation, wills and power of attorney, commissions and notary public. Dealing with legal matters requires trustworthy and proper representation. We aim to provide the same here at Real Link Law. We deal with real estate law, immigration, and wills and estate laws. Come and experience yourself. Looking forward to assist you. Let us make a difference to your experience through our services.
Real Link Law Professional Corporation, 302-250 Consumers Road, North York, Ontario. M2J 4V6 Canada. Phone number 416-497-6060. कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। इसीलिए मिलिए रियल एस्टेट में कामयाबी की जमानत आमिर रियाज के साथ, एक्सपीरियंस्ड, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट एक्सपर्ट, जिनके साथ अब प्रॉपर्टी लिस्ट कीजिए सिर्फ 1% कमीशन पर। सो बाय, सेल और इन्वेस्ट विद आमिर रियाज। कॉल नाउ एट 416-319-2637। The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law.